इस इबादत में खुश आमदीद कहते हैं। बड़े लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन पता नहीं क्या हुआ है हमको, और किसी ना किसी वजह से शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी लोग जो है फेसबुक पे हैं हमारे साथ काफ़ी लोग, तो इसलिए हम उनको भी इंतज़ार नहीं करवाना चाहते। तो आए हम इससे पहले कि शुरू करें, भाई डैनियल खोखर से मेरी गुजारिश होगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, शाम के लिए, रात के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम तेरे हजूर में जुट कर तुझे सजदा कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा है बंदा के लिए ये वसीला से आज हम इस नाम से जुड़े, ताकि हम बेहतर तौर से करने वाले बन सके। इब्तदाई मेरे खुदा शुरू से लेकर इख्तिताम तक हमारी बड़ी रहनुमाई, जितने अजीज आ चुके हैं उनके लिए बरकत चाहते हैं, जो अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए भी मेरे खुदा हम दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सारी रुकावटें तेरे बेटे के नाम से दूर हो जाएं और फिर खुदा वो भी ज्वाइन कर सकें और फिर खुदा आज तुझसे रूहानी बात हासिल कर सकें। जितने अजीज बाद में देखते हैं, फेसबुक पे हैं, उन सब के लिए भी बरकत चाहते हैं। हम सब की बड़ी रहनुमाई फरमा, हमारी मिन्नत को सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का इन्वान जो है बड़ा अहम है और ये इसका आज पहला हिस्सा है, खुदा की मोहर और हवान की छाप। आज अगर आप जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि इसकी कितनी ज़्यादा लोगों को समझने की ज़रूरत है, और आज हर कोई इसको समझना भी चाहता है। तो अजीम कशमकश में मरकज़ी बात जो है वो वफादारी, अख्तियार और इबादत की है। आप दानियल 7 बाब में छोटे सींग के बारे पढ़ते हैं, मुकाशवा 13 बाब में हवान के बारे पढ़ते हैं, दूसरा तस्रीकियों 2 बाब में हलाकत के फर्जंद के मतलब आप पढ़ते हैं। सभी खुदा की जगह लेते हुए अपनी प्रस्तश चाहते हैं और लोगों से इबादत करवाना चाहते हैं। ये कुव्वतें जबर, सख्ती के साथ इबादत करवाना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा खुदा है जो मोहब्बत, आजिज़ी और चुनाव का हक हमें देता है कि हम उसकी इबादत करें। आज हमारा जो 11वां सबक है, 3 फरिश्तों के पैगामात को जब हम पिछले 3 महीने से सीख रहे हैं, तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं, और आज उसका 11वां सबक है। 2 हफ्ते के बाद हम नई स्टडी को शुरू करेंगे। पहला सवाल यह है कि खुदा की मोहर और शैतान की छाप में क्या फ़र्क है। एक्चुअली अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो ये आपको एक जैसा नज़र आएगा, और लेकिन इनका रोल, इनका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट ग्रुप है, ऐसे ग्रुप जिनके मतलब हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक खुदा की तरफ, एक शैतान की तरफ। अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि बाइबल में सिर्फ मुकाशवा की किताब में 7 ऐसे हवाला जात हैं जो आपको हवान की छाप के मतलब बताएंगे। तो आइए मेरे साथ मुकाशवा 13वां बाब उसकी 16 और 17 आयत निकालिएगा। मुकाशवा 13वां बाब उसकी 16 और 17 आयत। आज पहली सबसे बात जो हम सीखेंगे कि खुदा की मोहर और हवान की छाप में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो उसके लिए मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत हम सबसे पहले देखेंगे। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों
آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ جب آپ اس بارے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نمبر 1 بتایا گیا ہے، اور یہ ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں یہ حیوان کی چھاپ لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ چھاپ ہے کیا؟ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں ایک بات ہوتی تھی کہ نوکروں پر چھاپ لگائی جاتی تھی تاکہ ان کی شناخت ہو کہ یہ کس کی ملکیت ہیں، یہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ اگر کھو جاتے تو ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جاتا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اور جب آج آپ دیکھتے ہیں نا برانڈ، کسی چیز کا برانڈ، اس کا تمام آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی شناخت جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو برانڈ ہے یا جو نشان لگایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن مارک، یعنی شناخت کرنے کا ایک ذریعہ، شناختی کارڈ جیسے ہے۔ اب ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ 7 ایسی آیتیں صرف مکاشفہ کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔ ایک اور آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حوالہ جو ہے یہ بھی آپ کو حیوان کے متعلق بتاتا ہے کہ اس کی چھاپ لے لے، یا وہ اس کا برانڈ، اس کی سٹیمپ وہ لے لے۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حیوان کی چھاپ جو ہے وہ کتنے لوگ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر حیوان کی چھاپ ہے تو خدا کی مہر بھی ہے۔ اور ہم جب 14ویں باب کی اور پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں خدا کی مہر کا پتہ چلتا ہے۔ 14واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا صہیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں اس کو میں تھوڑی دیر میں آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس آیت کا حقیقت میں مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو کیا ایک جیسا توازن نظر آتا ہے؟ ایک وہ جو حیوان کی چھاپ لیتے ہیں، ایک وہ جو خدا کی مہر لینے والے ہیں۔ تو اب بنیادی طور پر آپ کو ان میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا، یا تو وہ مہر لے رہے ہیں یا وہ چھاپ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ یقیناً اس میں انسانوں پر مہر کی جا رہی ہے۔ آپ کو فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کس طرف ہیں اور آپ کا رول کیا ہے۔ ایک بنیادی طور پر حیوان کی چھاپ اور خدا کی مہر جو ہے وہ آپ کو ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ مکمل طور پر فرق ہے۔ اس کے نتیجے بالکل فرق ہے، کمپلیٹلی ڈیفرنٹ، ایک دوسرے سے وہ بہت فرق رکھتے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل فرق ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، اور وہ 7 باب، مکاشفہ 7 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور کیا فرق ہے۔ مکاشفہ 7 باب اس کی 3 اور 4 آیت کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں
زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہاں پر آپ کو دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی مہر کا ذکر 7ویں باب میں بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا خدا کی مہر، شیطان کی چھاپ، جب ہم اس کے بارے سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ ایک ایسا مارک ہے۔ مکاشفہ 13ویں باب، مکاشفہ 14واں باب میں آپ کو اس کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر آپ ابھی جو حوالہ پڑھا گیا اس یہاں پر گیا کہ خدا کے لوگوں پر مہر نہ کر لی جائے، خدا کے لوگوں پر مہر کی گئی۔ اس وقت جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت انسانوں پر مہر کی جا رہی ہے، اور وہ مہر کیا ہے ہم تھوڑی دیر میں اس کو بھی واضح کریں گے کہ وہ مہر جو ہے وہ کیا ہے۔ جب آپ نے دیکھا، میں نے آپ کے سامنے مکاشفہ 14واں باب پڑھا، اس کی پہلی آیت پڑھی، اس کی 9ویں آیت پڑھی، مکاشفہ 13ویں باب کی جب 7ویں اور 8ویں آیت پڑھی تو آپ کو پتہ چلا کہ 2 آیات میں نے وہ چنی جن میں شیطان کی چھاپ کا ہے، اور 2 وہ آیتیں ہیں جن میں خدا مہر لگاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت، مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 9ویں سے 11ویں آیت تک۔ 9ویں سے 11ویں آیت، 9ویں آیت میں نے آپ سے پڑھی، اور 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے اگرچہ مہر اور چھاپ جو کی گئی اس میں زیادہ فرق نہیں، لیکن اس کا نتیجہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ جب آپ مکاشفہ 14واں باب 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حوان کی چھاپ لی ہے، اور پھر آپ 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور ان کے غضب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو دن رات چین نہ ملے گا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے۔ خدا کے لوگوں کے لیے یقیناً حفاظت ہے، لیکن یہاں پر آپ پڑھتے ہیں جو حوان کی چھاپ لیتے ہیں وہ ان کے لیے دن رات عذاب ہے۔ اور ہم نے خدا کے لوگوں پر، خدا کے بچوں پر جو مہر کی گئی وہ انہیں یقیناً حفاظت مہیا کرتی ہے، لیکن جو عبادت حوان کی کرتے ہیں وہ اس لیے ان پر مہر کی گئی ہے، اس لیے ان پر چھاپ لگی ہے کہ وہ برے نتائج بھگتیں۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو نتیجہ ہے وہ دونوں کا فرق نکلتا ہے، ایک خدا کی مہر والوں کا اور حوان کی چھاپ لینے والوں کا۔ اب یہ تھا ڈیفرنٹ کہ حوان کی چھاپ اور خدا کی مہر میں فرق کیا ہے۔ اب یہ آپ نے سمبلائز دیکھا، یہاں پر آپ کو علامتیں بتائی گئی ہیں، ہم ان کی شناخت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ نتیجہ فرق ہے خدا کی مہر کا اور حوان کی چھاپ کا، لیکن حقیقت میں یہ جو علامتیں استعمال کی گئی ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ ہمیں یہاں پر جو علامتیں استعمال کی گئی ہیں ماتھے اور ہاتھ، دائیں ہاتھ پر جب مہر کی بات کی جاتی ہے تو یہ کوئی ایسا، لوگ یہ سوچتے ہیں، آج سوچتے ہیں کہ شاید کوئی چپ انسانوں کو لگا دی جائے گی، یا کوئی جسمانی طور پر ان پر کوئی شناخت کی جائے گی، نشان لگا دیا جائے گا۔ یہ صرف سمبلائز ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے،
لیکن حقیقت میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماتھے پر مہر لگائی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی سوچ، انسان کی اخلاقیات، اس کی سوچ پر اثر انداز ہونا، دماغ پر اثر انداز ہونا، یہ ہے جو ماتھے پر مہر کی، کوئی فزیکل طور پر مہر نہیں لگنے والی، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کی سوچ ہے، انسان کیا سوچتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ہاتھ، دائیں ہاتھ، اختیار مطلب یہ کہ انہیں زبردستی بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی قوت سے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے مکاشفہ 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھا تو آپ کو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس وقت ہم اس پر غور کریں گے کہ خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا صہیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے۔ یہاں پر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامے میں مقدس کی آپ کو خوشبو یہاں آتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ برا، قربانی۔ صہیون کا پہاڑ کیا ہے؟ صہیون کا پہاڑ کس لیے مشہور ہے؟ کس لیے بائبل میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے؟ تو صہیون کا پہاڑ بائبل میں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی حضوری اس پہاڑ، صہیون کے پہاڑ پر، جس پر خدا کا مقدس قائم تھا، خدا کا خیمہ قائم تھا، خدا وہاں رہتا تھا۔ اگرچہ آپ پڑھتے ہیں موریا کے پہاڑ پر ابراہیم نے قربانی کی، تو ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ صہیون کا پہاڑ تھا، اسی جگہ پر۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ کو مقدس کی تصویر نظر آتی ہے، اور مقدس کی تصویر کے معنی جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے قربانی، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مقدس جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ہماری نجات کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کو مقدس کی لینگویج سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ مقدس جو ہے وہ قربانی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقدس کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یہ مقدس کتنا اہم ہے۔ تو اس لیے جب آج آپ سیکھتے ہیں کہ حیوان کی شناخت کس طرح مجھے پتہ چلتا ہے، تو اس مقدس کے مقام سے بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو حقیقت میں قربانی ہے خدا کی، وہ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000۔ اور دوسری بات یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے باپ کا نام اور اس کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ آپ کو چلتا ہے؟ نیم آف دی فادر آن دیئر فور ہیڈ۔ خروج 28 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب سردار کاہن اندر جاتا تھا تو اس کے ماتھے پر ایک پٹی ہوتی، لکھا ہوا تھا ہولیز ہولیز ٹو دی لارڈ، خدا کے لیے مقدس۔ اور یہاں پر جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو یقیناً جب خدا نے ہمارے لیے قربانی دی، جب خدا نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، تو ہم اس کی ملکیت ہیں، اس نے ہمیں خون سے خرید لیا ہے، اور جب اس نے خریدا ہے تو لکھا ہے یہاں پر کہ اس میں اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو
تو یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی مہر لیے ہوئے ہیں، جو خدا کے قریب ہیں۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے انجام دیکھا جو جنہوں نے شیطان کی مہر لی، اور پھر آپ 20 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں پر جو مہر کی گئی ان کا انجام کیا ہے۔ دیکھیں مکاشفہ 20 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک حکومت کریں گے۔ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا کے لوگ جو اس کی مہر لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کا انصاف کرتے ہیں، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جو مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے ختم ہوئے، جنہیں قتل کیا گیا۔ یہ ان کی بات کر رہا ہے، اور وہ 1000 سال تک خدا کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے۔ کیوں؟ وہ خدا کے کہن ہوں گے، ان کے ماتھے پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا، جیسے کہ آپ نے مکاشفہ 14 باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھا کہ اس کے ماتھے پر اس کا نشان ہوگا۔ تو ہمیں اس لیے کسی طور پر بھی اس بات کو فراموش نہیں کرنا کہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اور پھر ہر طرح سے ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کسی طور پر بھی ان باتوں کو دیکھ کر کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے لوگوں کا انجام یقیناً بہت بڑا اور اہم ہے۔ اس لیے خدا کے لوگ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے تو یقیناً وہ اس انجام کو حاصل کر سکیں گے، اس ابدی مکان کو حاصل کریں گے جس کا خدا نے ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اس کی حکومت، اس کے ساتھ حکومت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب اس کے ساتھ ہیں تو ہمیں اسی کی مہر کو لینا ہے، کسی اور مہر کو ہم نہیں لے سکتے۔ آپ نے اس تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی مہر لینے والے ہیں۔ ہم حیوان کی چھاپ اس وقت نہیں لے سکتے، کیونکہ اس وقت سب پر مہر کی جا رہی ہے، اور مہر کا وقت اس وقت ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر، تو یہ ہے وہ برانڈ جس کا میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے کس کی مہر حاصل کی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹیمپ لگائی جاتی ہے، انسٹرومنٹ ٹو سٹیمپ، اب یہ انسٹرومنٹ کیا ہے؟ کون سا انسٹرومنٹ ہے جس پر یہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے؟ انسٹرومنٹ جو ہے، جو ایک آلہ ہے، وہ میرا کردار ہے۔ کرگما ایک گریک کا لفظ ہے، یہ انگلش کا لفظ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکٹر۔ کس طرح میں ذہنی طور پر اور ذاتی طور پر، یہ سمبل سے بڑھ کر میرا کردار کیا ہے، میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ اور جب میں ایٹیٹیوڈ کے متعلق پڑھتا ہوں تو میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، میری اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ
इंस्ट्रूमेंट है, ये वो आला है जिसके जरिए मुझ पर मोहर की जाती है। और वो आला मेरा किरदार है। मेरा किरदार कैसा है, मैं उस किरदार को किस तरह अपनाता हूं, मैं किरदार को किस तरह, क्या मेरे अंदर यीशु मसीह का किरदार है। तो खुदा के जो लोग हैं उनका किरदार कैसा होना चाहिए ताकि वो उस मोहर को हासिल कर सके। क्योंकि मोहर जो है वो इसलिए माथे पर किरदार, उसकी ज़हनियत क्या है, उसकी सोच क्या है, तो सोच की वजह से मैं फैसला करता हूं कि मैं किस तरफ हूं, मैं खुदा की तरफ हूं या मैं शैतान की तरफ हूं, और फिर मेरा किरदार क्या है। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा है, हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। 5वीं आयत, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का मजाज था। तो खुदा के लोगों का मजाज अलामतों से बढ़कर, खुदा के लोगों का मजाज यस्सु मसीह की तरह होना चाहिए। खुदा के किरदार जैसा खुदा का किरदार था, लिखा है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था। और जब मेरा मजाज यीशु मसीह की तरह होगा तो खुदा की मोहर मुझ पर लगेगी, जो मुझे हिफाजत और निगहबानी फराहम करेगी, जो मुझे इस काबिल बनाएगी खुद के तमाम मुसीबतों से बच जाऊं और मैं हवान की छाप ना ले। ये वो किरदार है जो मेरे अंदर होना चाहिए, और वो किरदार यीशु मसीह का किरदार है। मेरा जो किरदार है वो मेरे जहन के अंदर होना चाहिए। मैं कैसी ज़हनियत रखता हूँ, मेरा दूसरों के साथ कैसा सलूक है, क्या मैं यीशु मसीह की तरह दूसरे लोगों को ट्रीट करता हूँ, क्या मेरा जो बर्ताव है लोगों के साथ वो यीशु मसीह जैसा है। क्या मैंने अपने किरदार, अगरचे मेरा किरदार खराब है, बुरा है, तो मैं क्या उसे यीशु मसीह के स्पुर्द कर चुका हूं, क्या मैंने उसे यीशु मसीह के स्पुर्द किया है। देखें, दूसरी तरफ जो किरदार शैतान के लोगों का है वो यीशु मसीह से किसी तरह भी मैच नहीं करता। वैसा ही मजाज होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का है। अगर उस जैसा मेयार नहीं है तो फिर मुझे खुदा किस तरह मोहर कर सकता है। हमें सिर्फ अल्फाज की ज़रूरत नहीं, हमें आज अमल करने की ज़रूरत है। और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग अमल करके दिखाएं, और जब हम अमल करके दिखाएंगे तो यकीनन हमें वो मोहर मिलेगी। अगर हम उसके बरक्स चलते हैं तो फिर शैतान की मोहर हम पर लग चुकी। क्योंकि अगर मैं खुदा की तरफ नहीं तो मैं खुदा के खिलाफ हूं। ये बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा है कि अगर मैं खुदा की तरफ नहीं तो मैं शैतान की तरफ हूं। तीसरा सवाल जो आज मुझे आपसे जरूरी कहना है, मुझे क्या हर एक को जो इस दुनिया में रहता है उस पर मोहर लगना ज़रूरी है। तो बाइबल मुकद्दस में हमें मज़ीद पता चलता है कि क्या हर एक पर मोहर लगेगी। मकाशवा 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में हम देखते हैं। मकाशवा 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत, यहाँ पर कुछ यूं लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? 3 फरिश्तों के पैगाम में जो पहला पैगाम था वो क्या था? इबादत का। और ये फरिश्ता, हम इसको पहले देख चुके हैं और यकीनन
اس میں بڑا اہم پیغام تھا کہ کس کی عبادت کرو؟ جس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، یہ نہیں کہ آئے گا، بلکہ اس وقت ہے، اور اسی وقت مہر کی جا رہی ہے، جبکہ ایک عدالت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے خلاف ہیں ان کا کردار کیسا ہے، کیا ان پر مہر کی جاتی ہے؟ 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں نا 13ویں باب کی پہلی آیت، تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہو۔ یہ کون ہے جو سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 17 آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ سمندر کی ریت پر کھڑا ہوا، سمندر میں سے اس نے ایک حیوان کو نکلتے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جب آپ اس حیوان کو دیکھتے ہیں تو یہ سمندر میں سے نکلا ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی باب کی 7ویں آیت، اور یہ حیوان کیا ہے؟ جب ہم 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی وضاحت ملتی ہے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے، اور جس کے کان ہوں وہ سنے۔ یعنی کون ہے جس کے کان نہیں ہے؟ ہر ایک کو سننے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام جو اس پہلے حیوان کا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ وہ لوگوں پر غالب آئے، مقدسوں کو تنگ کرے، ان پر غالب آئے، اور ہر ایک قوم اور قبیلے پر اسے اختیار دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دولت مندوں کو، غریبوں کو، آزادوں کو، غلاموں کو ان پر نشان لگایا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہی عظیم شخصیت ہے جس نے یہ تمام کچھ اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سیکھنا ہے کہ یہ جو 6 آیت میں پیغام دیا گیا ہے، مکاشفہ 14واں باب اور 6 آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے یہ فیصلہ ہونا ہے۔ ہر ایک قوم اور قبیلے کا فیصلہ اسی سے ہونا ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یا تو آپ خدا کی طرف ہیں یا آپ دوسری طرف ہیں، کوئی بھی اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو آج ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی ہمیں ایک بات ہے، ہمیں چناؤ کا حق دیا گیا ہے، انفارمیشن یہاں دے دی گئی ہے، اور جس کو ہمیں سمجھ کر ہی چناؤ کرنا ہے۔ یا تو ہم خدا کی مہر لیں گے یا ہم شیطان کی چھاپ لیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اس میں ہر کوئی ملوث ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہیں چناؤ کا حق دیا گیا ہے، ہر ایک کو چناؤ کا حق دیا گیا ہے۔ اور متی 12 باب اور اس کی 30 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، متی 12ویں باب کی 30 آیت میں، جو میرے ساتھ نہیں
وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ تو یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں تو تم یقیناً میرے خلاف ہو۔ اس لیے اس جنگ میں مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو ہم زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں یا ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں، یا ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں یا ہم برائی کی طرف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہے، اور اس لیے آئیں ہم اس فیصلے کو کریں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اسی باب میں مکاشفہ 13ویں باب کی 2 اور 8ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 2 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ 8ویں آیت، میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اختیار جو اژدہا کو ملا، اژدہا نے جس کو دیا وہ پہلا حیوان ہے، اسی مکاشفہ 13واں باب کا پہلا حیوان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، کیا لکھا ہے اس کا؟ یہ سمندر میں سے نکلا ہے، اور پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانور جن کا ذکر کیا گیا ہے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ آپ نے دیکھے ہیں نہ میں نے دیکھے ہیں، اور کہیں یہ جانور نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اس کی شکل تیندوے کی سی ہے، یعنی وہ چیتے کی اس کی شکل ہے، پاؤں ریچھ کے، یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا، اور منہ ببر کا۔ اس کا منہ کیسا ہے؟ وہ ببر کا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا بالکل سیم چیز ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ دانیل 7 باب میں۔ وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں جانور پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں 13ویں باب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تینوں کے تینوں جانور جو بابل، مادہ فارس اور یونان کو ظاہر کرتے تھے، وہ تینوں کے تینوں جانور اس ایک جانور میں سمائے گئے ہیں۔ اور یہ جانور کہاں سے نکلا ہے؟ سمندر سے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے تو آپ کو پتہ چلے کہ ریچھ سمندری جانور نہیں ہے، ببر، شیر یا ریچھ یا چیتا، کوئی بھی ان میں سے سمندری جانور نہیں ہے، لیکن یہ سمندر سے نکلا ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے بائبل میں جہاں سمندر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، بھیڑ، آبادی میں سے یہ جانور نکلا ہے، اور اس کے تمام حصے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تمام جو حکومتیں تھیں، ہمیں ان کے بارے سیکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان حکومتوں میں جو بابل کی حکومت تھی، نبوکت نظر مندر میں بیٹھ کر کہتا تھا میری پرستش کرو، یعنی مذہبی اور سیاسی قوتیں مل کر کام جب کرتی ہیں، اور یہ بادشاہ اپنی پرستش چاہتے تھے، اپنی عبادت چاہتے تھے، اور وہ سیاسی طور پر بھی مضبوط تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہے جو آپ کو مکاشفہ 13واں باب میں دکھایا گیا، مذہبی اور سیاسی طور پر مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ یقیناً ایسا ہے کہ یہ دنیا میں ہے، کہیں اور نہیں۔ جب آپ مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا،
اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کر کر پرستش کی، اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ جب اژدہا نے اپنا اختیار مذہبی اور سیاسی اسے دے دیا تو پھر اس نے پرستش کروائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی پرستش ہو، اور اس حیوان کی بھی پرستش لوگوں نے کی۔ انہوں نے کہا اس کی مانند کون ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام میں اس کے برعکس ہے، وہ کوئی بھی انسان جو انسان پرستش چاہتا ہے وہ کفر ہے۔ بائبل میں متعدد بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں ایسے واقعات آئے جب یسوع مسیح نے لوگوں کے گناہ معاف کیے تو وہ کہتے ہیں یہ کفر بکتا ہے۔ جب آپ کوئی شخص خدا کی جگہ لیتا ہے اسے تو کہتے ہیں وہ کفر بکتا ہے۔ اس لیے یہ شخص، یہ حیوان کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے۔ اس کے پاس سچائی نہیں ہے، اور سچائی جو ہے، خدا کی سچائی یہ ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ میں آج اس سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ کس طرح آج اس دنیا میں مجھے جو نشان ملا ہے، میں نے خدا کیا شیطان کی مہر لی ہے یا خدا کی؟ حیوان کی چھاپ لی ہے یا خدا کی مہر لی ہے؟ مکاشوہ 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو جو لوگ خدا کے ساتھ ان کے کردار کا میچ نہیں ہوتا، اس جیسا کردار نہیں رکھتے، وہ حیوان کی پرستش کریں گے۔ اور پھر 10ویں آیت پہ لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون سا حیوان ہے؟ یہ دو حیوانوں کی سٹوری جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ کہتا ہے زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براکے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ یہ حیوان کہاں سے نکلا؟ زمین میں سے۔ پہلا حیوان کہاں سے نکلا تھا؟ سمندر میں سے۔ اب پہلی آیت میں پڑھتے ہیں سمندر میں سے نکلا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ اژدہا، ببر، شیر، چیتا، ریچھ، جو کہ اس بات کی علامت تھے کہ وہ سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر یکجا کوفتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل ایک فرق حیوان آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ زمین میں سے۔ اگر سمندر کا مطلب لوگ ہیں تو زمین کا مطلب کیا ہے؟ ریگستان، ایسی جگہ جہاں آبادی نہیں ہے۔ اس کے براکے سے 2 سینگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ برا، آپ کو پتا بڑا معصوم جانور ہے، اس کے 2 سینگ ہیں۔ براکے سے 2 سینگ مطلب کیا؟ بڑا معصوم جانور لگتا ہے، 2 سینگ ہے۔ وہ 2 سینگ کس بات کی علامت ہے؟ سیاسی اور مذہبی آزادی۔ اور پھر وہ بولتا کیا ہے؟ جب وہ بولتا ہے، کیونکہ اژدہا کو بولنے کی عادت ہے، تو وہ بولتا ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے؟ اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ کون سا ہے؟ کون ہے؟ اور پھر اگلی آیت میں 11ویں آیت میں آپ یہ پڑھتے ہیں، لیکن 10ویں آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ یہ دوسرا حیوان جو ہے، یہ ہم آپ کو اگلے ہفتے بتائیں گے کہ دوسرا حیوان حقیقت میں ہے کیا، اس کے کرتوت کیا ہے۔ اور پھر
यहाँ पर जो आप देखते हैं ये हवान सब्र का यही मौका है, यानी यीशु मसीह का किरदार रखते हुए मुकद्दसों को सब्र करना है ताकि वो काबू पा सके। उनकी जिंदगियों को लेता है, उन्हें कत्ल करता है। ये पहले हवान की बात हम कर रहे हैं 10वीं आयत में कि वो किस तरह लोगों की जिंदगियां लेता है। वो उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल तबाही और तबाही है। तो फिर हम किस तरह इससे बच सकते हैं? पहली बात जिस तरह हम बच सकते हैं इस धोखे से, वो है खुदा के हुक्मों पर अमल करना। अगर हम खुदा के हुक्म पर अमल करेंगे तो यकीनन हम बच जाएंगे। फिर 14वें बाब की 12वीं आयत में मुझे बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में मुझे क्या कहा गया है, ज़रा देखिएगा। 14वां बाब, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्म पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। खुदा के लोग जब उन पर मुसीबतें आती हैं कोई फ़र्क नहीं उन्हें पड़ता, लेकिन वो यीशु मसीह का ईमान थामे हुए हैं, वो सब्र करते हैं। कुछ भी हो जाए, मुसीबतें आए, जो मर्जी आए, वो खुदा के हुक्मों पर अमल करने का पक्का इरादा रखते हैं। वो यीशु मसीह की ज़िंदगी को अपने अंदर लेते हैं, यीशु मसीह के ईमान को थामे हुए हैं। वो दूसरों के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत करते हैं और फिर उन्हें खुदा के करीब लाने का सबब बनते हैं। वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हवाले करते हैं। यीशु मसीह का ईमान कैसा था उस ईमान को पहनाते हैं। वो यीशु मसीह का ईमान कैसा था, वो अगर लोग उसे बुरा भला कहते थे तो वो जवाब नहीं देता था। यीशु मसीह का ईमान ये था कि उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बाप के हवाले कर दिया। वो हर रोज़ दुआ में वक़्त सर्फ करता था। यीशु मसीह का ईमान ये था और यीशु मसीह का ईमान मेरे अंदर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसके किरदार को अपनाए हुए हूँ। अगर मैं उसका किरदार अपनाता हूँ तो ही मैं हवान की छाप से बच सकता हूँ। आखिर में अब्रानियों 12वां बाब और उसकी 2री आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पर लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। ईमान के उस बानी और कामल करने वाले यीशु को मुझे तकते रहना है। 3री आयत, पर इस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। यीशु मसीह ने लोगों के दुख बर्दाश्त किए, उनकी आज़ारसानी को बर्दाश्त किया ताकि जब मुझ पर वो दुख आए तो मैं भी सब्र के साथ उसी के इक़दार को अपना लूँ। और फिर 4थी आयत में लिखा है, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, यानी यीशु मसीह ने वो मुकाबला किया है। लिहाजा खुदा की मोहर लेने के लिए मुझे यीशु जैसा ईमान रखना है, यीशु जैसा किरदार अपनाना है और ऐसा किरदार अपनाना है जो मेरे अमल और अमल के साथ मेरे ईमान के साथ मुंसलिक हो, ईमान बा अमल हो। तो इसलिए खुदा की मोहर और हैवान की छाप में बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि मैं किस तरह चाहता हूँ। इस कश्मकश में हम देखते हैं कि हमें किस तरफ होना है और वो हम किस तरह होते हैं। माथे पर मोहर, दाएं हाथ पर मोहर, जब का मतलब ये है कि मेरी सोच खुदा की तरफ है या दूसरी तरफ है। मेरा
اختیار جو خدا کے پاس ہے وہ مجھے دیتا ہے، میں اس کو کس طرح استعمال کرتا ہوں۔ میرا کردار یسوع جیسا ہے یا یسوع کے برخلاف ہے؟ میرا ایمان یسوع جیسا ہے یا کہ فرق ہے؟ تو اگر یہ تمام چیزیں مجھ میں ہوں گی تو یقیناً میں خدا کی مہر لینے والا ہوں گا، اور جب مجھے خدا کی مہر ملے گی تو یقیناً میں خدا کے تخت پر بیٹھ کر اس کے ساتھ لوگوں کا انصاف کروں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔